नाज़रीन, मैं हूं खालिद फारूकी अपने नए वीलॉग के साथ, और आज का हमारा वीलॉग है सदर ट्रंप के दौरा चीन के बारे में, जो बहुत दिलचस्पी से पूरी दुनिया में देखा गया। और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, जो चीन के भी दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं, और जिनके मामलात यूँ लगता है कि दोनों मुल्कों के साथ, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कमाल है कि दोनों मुल्कों के साथ चलते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ चलते हैं। तो पाकिस्तान में तो इस दौरे को बहुत ही दिलचस्पी से देखा गया। 3 इश्यूज़ पर बेसिकली दुनिया पूरी को इस बारे में बड़ा इन्हमाक था, बहुत गौर से इसको देखा जा रहा था। 3 इश्यूज़ जो हैं उनमें 2 तो चाइना और अमेरिका के डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक जो है वो बैरूनी दुनिया से है, और बिलख़ुसूस जो ईरान का बहरान पैदा हुआ और यहाँ पे अमेरिका ने हमला किया, तो इससे मुतल्लिक है। 2 इश्यूज़ जो हैं, अगर तीनों का नाम लें तो पहला ताइवान का, दूसरा तिजारत का और तीसरा ईरान का। तिजारत बहुत अहम इशू है अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में। ये याद रखें कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दुनिया की अमेरिका पहली इकोनॉमिक बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर तो है ही वो, और इसी तरह से चीन जो है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी फौजी और इक़्तिसादी मुआशी ताकत है। ये दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं, इनको हमें इसी नज़र से देखना होगा जैसे ये दोनों मुल्कों की क़यादत अपने मामलात को देखती है। ये तजारत के लिए जो अमेरिका का चीन के साथ ताल्लुक होता है और चीन का अमेरिका से ताल्लुक होता है, इसमें क्या ये लेन देन करते हैं, किस तरह से करते हैं, एक दूसरे को कितना ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे पर कितनी पाबंदियां लगाते हैं, ये पूरी बड़ी एक अलग से एक साइंस है। इसमें अमेरिका पाबंदियां लगाता है, चीन उसके जवाब में पाबंदियां लगा देता है। अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, चीन उसके जवाब में टैरिफ बढ़ा देता है। चीन कुछ मामलात में आके अमेरिका की कुछ बात मान भी लेता है, इसलिए कि चीन का सबसे बड़ा जो तजारती शराकतदार है वो अमेरिका है। सदर ट्रंप के लिए इसलिए ये दौरा जो है तजारत के लिहाज से, जहाँ वो अपने साथ एक पूरा कॉन्वॉय लेके आए, दुनिया के बड़े-बड़े जो बड़े टाइकून थे उनको साथ अपने लेके आए। मतलब कोई अमेरिका का उन्होंने बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जो बिलियनर, मल्टी बिलियनर ना हो और वो सदर के साथ चाइना ना आया हो। उन्होंने अपना पूरा सोच समझ के एक पूरा काफ़िला बनाया, जिसमें उन्होंने तरजीह दी और चाइना को भी ये बताया कि हम आपके साथ तजारत के मामले में कितने सीरियस हैं। चाइना में भी इस बात को महसूस किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो साउथ चाइना सी का मामला है, जहाँ ताइवान जो है वो चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और अमेरिका चीन के ताल्लुकात में दोनों मुल्कों के लिए बल्कि यूँ समझे कि एक बड़ा तनाज़ा है। तीसरा ईरान वाला, जैसे मैंने कहा, ईरान के इशू पे बाद में ज़रा बात करते हैं, मुख्तसरन पहले इस पे बात कर ले, फिर ईरान का ज़्यादा तफसील से उस पे बात कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर तजारत के इशू पे देखा जाए तो वहाँ पे कुछ अचीवमेंट्स अमरीकी सदर का ये दावा और उनके वफ़द का ये दावा है, और अभी तक अमरीका की तरफ से ये दावा आया है कि कुछ ज़रई अजनास जो हैं वो अमरीका चाइना जो है वो माहाना बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर ज़्यादा ख़रीदने पर आमादा हो गया है, जिसमें सोयाबीन वगैरह होती है, और अमेरिका की ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, जिसके लिए वो चीन को कायल कर रहा था कि वो चाइना से, अमेरिका से ज़्यादा ख़रीदारी करे। सदर ट्रंप पहले भी, जब ये मुलाकात नहीं हुई थी, इससे पहले भी चाइना पे ये ज़ोर देते रहे कि वो अपनी इम्पोर्ट्स बढ़ाए अमेरिका से, जिसमें ज़रूरी जो मसनूआत हैं इसकी इम्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा वो ज़िक्र करते रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चीन ने वादा किया है, लेकिन अभी बाकायदा तौर पे चीन की तरफ से यानी चीन की तरफ से बाकायदा इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कि वो अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं अमेरिका से, ज़रूरी जो दरामदात हैं उनमें कितना इजाफा करेगा। दूसरी बात यह है कि जो एक बड़ा ऐलान अमेरिका की तरफ से सामने आया, उसमें यह कि चाइना जो है वो बोइंग तैयारे खरीदेगा, और 200 बोइंग तैयारे चीन ने खरीदने का वादा किया है। लेकिन ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अमेरिका का ये ख्याल था, अभी तक तो ये चीज़ चल रही है कि उसमें ये ट्रंप अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अमेरिका ये है कि 500 बोइंग जो है वो बेचना चाहता था चाइना को, जबकि चीन ने सिर्फ 200 खरीदे हैं। यही वजह है कि आज के दिन में ही जब ये ऐलान सामने आया तो बोइंग कंपनी के शेयर्स जो हैं ये 4% वो गिर गए। 4% शेयर्स की कीमत जो है वो गिर गई। ये इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी नहीं हुई। अमूमी तौर पर देखा जाए तो ये कि डेडलॉक सा तजारती ताल्लुकात में रहा है कि ना कुछ बहुत बड़ी खरीदारी का वादा किया गया, ना कुछ बेचने का वादा किया गया। यानी दोनों मुल्क जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एक कोल्ड वार का, सर्द जंग का एक जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक माहौल बन रहा था और दुनिया में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था सदर ट्रंप के बिलखुसूस बयानात की वजह से कि दोनों मुल्क जो हैं ये किसी नई सरजंग में जा रहे हैं और पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट होगी,
ہر جگہ پہ یہ خدشہ محسوس کیا جا رہا تھا، اس سے تھوڑی سی حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئے ہیں۔ اب ٹرمپ کوئی کارنامہ سر انجام نہ دے دے، لیکن بہرحال ابھی یہ ایک بہتری ہوئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے تھوڑا سا ایک پیس کا ماحول پوری ورلڈ میں آئے گا، اور یہ عالمی معیشت کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ عالمی معیشت جو ہے، کیونکہ ایران وار کی وجہ سے وہ پہلے ہی متاثر ہے، تو چائنا سے کوئی ایسا سگنل نہیں جانا چاہیے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو، اور اگر معیشت متاثر ہوتی ہے تو اس میں ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے امریکہ کے اندر، وہاں پہ صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں، جو کہ پہلے ہی موجود ہیں، ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تائیوان کا ایشو جو ہے، اس میں چائنا نے بالکل ایک وارننگ کے انداز میں صدر ٹرمپ کے سامنے بھی، اور ٹرمپ کے دورہ شروع ہونے سے عین چند گھنٹے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ تائیوان ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ تائیوان کو جو اسلحہ فراہم کرتا ہے، جدید ہتھیار فراہم کر کے اس پورے ریجن میں جو حالات بناتا ہے وہ حالات بنائے۔ لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس دورے میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ تائیوان کو اسلحہ فراہم نہیں کریں گے، اور یہ کہ جو وزیر خارجہ روبیو ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جہاں پہ کھڑے تھے تائیوان کے ایشو پہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان والا معاملہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ابھی تنازع کا سبب رہے گا، اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی ایک ملک کی فتح ہے، یا چائنا یہ سمجھے کہ اس کے لیے یہ کوئی اچیومنٹ ہے جس میں اس نے امریکہ کو وارننگ دے کے اس کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے۔ امریکہ بیک فٹ پہ نہیں گیا، یہ بڑی اعلانیہ سی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تائیوان کی حکومت نے اور تائیوان کے وزیر خارجہ نے اس سٹیٹس کو کا خیر مقدم کیا ہے۔ یعنی تائیوان کی حکومت اگر اس جو ٹرمپ شی ملاقات کا نتیجہ ہے، اگر اس پر اطمینان کا اظہار کرتی ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ تائیوان کو یہ احساس ہے کہ امریکہ نے تائیوان کا سودا نہیں کیا، یعنی وہ کوئی اپنے معاملات کو، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، یہ تائیوان میں ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، لیکن امریکہ نے اس پہ کوئی ایسا گرین سگنل چائنا کو نہیں دیا۔ سو تنازع بھی موجود رہے گا، اور یہ معاملہ جو ہے اس میں نہ امریکہ پیچھے ہٹا ہے نہ چائنا پیچھے ہٹا ہے۔ سو اب اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ چائنا اس معاملے کو کس طرح، چائنا میں ویسے بھی یہ ہے کہ ایک صبر کی پالیسی ہے، وہ ویٹ اینڈ سی اس پالیسی پر عمل کرتے ہیں، اور اس پہ ہی چلتے ہوئے چائنا اب تک اپنی کامیابیاں اس نے حاصل کی ہیں، اور اس پر ہی وہ مزید بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سو تائیوان کے ایشو پہ اور باقی ساؤتھ چائنا سی کے معاملات میں اگر امریکہ اور چین کے درمیان تھوڑا سا پیس کا ماحول آتا ہے، تو پھر یوں سمجھے کہ چائنا کے لیے مشکلات بھی کچھ کم ہوگی، اور امریکہ کی دخل اندازی بھی قدرے کم ہوگی۔ باقی ابھی اصل ایشو جو ہے وہ ہے ایران کا۔ ایران کے معاملے میں دیکھیے، پاکستان میں دو طرح کے حلقے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو کہ بالکل سمجھتا ہے کہ ایران یہ جنگ جیت گیا، اور ایران نے اب یوں سمجھے کہ امریکہ کو شکست فاش دے دی، اور امریکہ علاقے سے بھاگنے والا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کے مفادات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور وہ ڈالر کی ہیجمنی اور سارا کچھ، وہ پھر ایک دم سے ایک بڑی انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تو مزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو کہیں شکست ہو، بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارے دل میں کہ امریکہ کو شکست ہو، امریکہ جانا، امریکہ کا ویزا لینا، امریکی پاسپورٹ لینا، امریکیوں سے ملنا، پاکستان میں ہر دوسرے بندے کی خواہش، لیکن اندر ہی اندر ایک نفرت کا ایک ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکی ہماری بن چکی ہے۔ اچھا، اس پہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی امریکہ سے محبت کی بات میں کر رہا ہوں، نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ مجھے خود بھی اگر امریکہ کوئی جانے کے لیے کہے کہ آپ نے جانا ہے امریکہ، تو میں شاید سفر کرنا پسند ہی نہ کروں، میں امریکہ جانا پسند ہی نہ کروں۔ لیکن یہ بات کرنا غیر حقیقی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایران ایک ایسا ہمارا دوست، پڑوسی، بھائی ملک جو ہے، اس نے اٹھ کے تو امریکہ کو شکست دے دی، اور وہ ہرمز پہ قبضہ کر لیا اور اس نے عرب ملکوں کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اس نے امریکہ کو بھگا دیا ہے، اس نے یورپ کے جو بحری جہاز ہیں ان کو اس خطے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ ساری غیر حقیقی باتیں۔ یاد رکھیے، یہاں پہ ایران کا سب سے بڑا حلیف، اس کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر چائنا ہے۔ چائنا نے دو باتیں اعلانیہ تقریباً کر دی۔ نمبر ایک، کہ ہرمز جو ہے اس کا وہی سٹیٹس ہونا چاہیے جو اس جنگ سے پہلے تھا۔ چائنا نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ جنگ امریکہ نے ناجائز مسلط کی ہے۔
جو کچھ بھی ایران کے ساتھ ہوا چائنا اسے بالکل درست نہیں سمجھتا، جیسے پاکستان درست نہیں سمجھتا۔ اسی طرح چائنا نے بھی کہہ دیا کہ جنگ جو ہے یہ ناجائز ہے، اس جنگ کو شروع نہیں ہونا چاہیے تھا، اب بھی اس کا راستہ مذاکرات ہے۔ لیکن دو معاملات پہ چائنا کا موقف بہت ہی اصولی اور بہت ہی واضح اور بہت کلیئر اور بہت ہی بڑا میسج ہے ایران کے لیے بھی، اور ان ایلیمنٹس کے لیے بھی جو چائنا کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، کہ سمجھتے ہیں کہ چائنا مداخلت کرے گا اور وہ ایران کو اتنے ایسے اور ایسے ویپن سپلائی کر دے گا جس کے نتیجے میں وہ امریکہ کا تختہ کر دے گا۔ سو چائنا نے کہا ہے کہ آبرہ ہرمز کا سٹیٹس وہی ہونا چاہیے جو کہ جنگ سے پہلے کا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایران نیا سسٹم وضع کرنا چاہتا ہے چائنا اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ چائنا کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ اس کی بہت سی ریزنز ہیں۔ دیکھیے چائنا تجارت کرتا ہے، چائنا کوئی رشتہ داری کسی کے ساتھ اور ایسا تعلق نہیں بناتا کہ اس نے ایک حکومت کے ساتھ ویسا تعلق بنانا ہے جب اس نے باقی ساری حکومتوں کو چھوڑ دے، باقی ساری ریاستوں کو چھوڑ دینا ہے۔ چائنا کے تمام عرب ملک پارٹنر ہیں، یو اے ای سے لے کے سعودی عرب تک، اور سعودی عرب اور یو اے ای تیل ایکسپورٹ کرنے والے بہت بڑے ممالک ہیں، سعودی عرب سب سے بڑا ملک ہے۔ اسی طرح چائنا نے اب عراق سے تیل خریدنا شروع کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یاد رکھیں ہم، کہ ابھی چائنا کے لیے ایک ٹینکر 20 ملین بیرل کے قریب وہ آئل عراق سے لے کے گیا ہے اور آبنہ ہرمز سے گزرا ہے، اور پاسداران نے ان کے اس آئل ٹینکر کو گزرنے دیا ہے۔ لیکن چائنا ایران کو ٹیکس نہیں دے گا، یہ ذہن میں رکھیں، چائنا کی پالیسی یہ نہیں ہے۔ سو آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ اپنی دوسری چال پہ ہے۔ دوسری چال کیا ہے؟ وہ ایک انٹرنیشنل کولیشن بنا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کولیشن میں 40 ملکوں کی ایک الگ فورس ہے، یا وہ ان کی اخلاقی اور عسکری یا جو بھی آپ سیاسی سپورٹ کہہ لیں، وہ یورپ اور جرمنی، فرانس، یہ سارے مل کے امریکہ کو فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے طیارہ بردار جہاز بھی اس ریجن میں آ رہے ہیں۔ سو یورپ کو ٹرمپ نے پہلے اپنے ساتھ ملا لیا۔ دوسرا معاملہ جو ہوا، چائنا نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس کو اپنے ہرمز کو کھلا رکھنے کا حامی ہے۔ اچھا، اب اس میں وہ امریکہ کی مداخلت کو کس حد تک ناجائز سمجھتا ہے، یا امریکی پابندیوں کو کس حد تک توڑے گا، یا امریکہ ہو سکتا ہے چائنا کے لیے پابندی رکھے ہی نہیں۔ جو تیل ایران کے علاوہ کسی اور پورٹ سے، کسی اور ملک کی پورٹ سے چائنا کو جا رہا ہو، امریکہ اس کو نہیں روکے گا۔ یہ جو ابھی جو ٹینکر جو گزرا ہے، بہت بڑا ٹینکر جس میں چائنا کے لیے تیل ایکسپورٹ ہوا، وہ عراق سے گزرا اور امریکی ناکہ بندی کو بھی توڑا، یعنی امریکہ نے بھی اسے نہیں روکا۔ سو چائنا اپنا مفاد دیکھے گا، اس لیے چائنا آبنہ ہرمز کے معاملے پر ٹرمپ کے ساتھ مل گیا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ امریکی پابندیوں کی وہ حمایت نہیں کرتا، لیکن ایران کی پالیسی کی اس نے سپورٹ نہیں کی۔ دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ نیوکلیر کا ہے۔ چائنا نے اعلانیہ پالیسی، چائنا کی بھی پہلے یہی رہی ہے کہ کوئی نیوکلیر سٹیٹ نہیں۔ سو وہ ایران کو نیوکلیر سٹیٹ کے طور پر چائنا نہیں دیکھنا چاہتا، یا پہلے بھی نہیں دیکھتا تھا، اس کی پالیسی یہ تھی۔ ایک پرم نیوکلیر سٹیٹ کی اور بات ہے، اور ایک ایٹمی ہتھیار رکھنے والی نیوکلیر سٹیٹ کی اور بات ہے۔ سو چائنا اس پالیسی پہ نہیں تھا کہ ایران نیوکلیر سٹیٹ بنے، ویپن رکھنے والی۔ اب چائنا نے ٹرمپ کے سامنے یا ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنائے۔ سو یہ ٹرمپ کی ایک بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ فتح میں کا لفظ پہ استعمال نہیں کر رہا، تو تھوڑا بڑا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ سو اس کو ضرور دیکھا جانا چاہیے، اور اگر نیوکلیر اور آبنہ ہرمز ان دونوں ایشوز پر چین امریکہ کی اگر سپورٹ نہیں کر رہا تو مخالفت بھی نہیں کر رہا، تو اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے ایران کی اس طرح سپورٹ نہیں کی۔ یہ بات سب لوگوں کی سمجھ میں آنی چاہیے، اور ان لوگوں کی سمجھ میں بھی جو چین سے ناجائز اور غلط قسم کی توقعات وابستہ کرتے ہیں۔ سو یہ ایسا معاملہ ہے، اور جہاں تک امریکہ کا موقف ہے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ چائنا کا یورینیم، یہ ایک پرپوزل جو چل رہی ہے کہ جو یورینیم افزودگی کے پروسیس سے گزر چکا ہے یا بہت زیادہ انرچ کر لیا گیا ہے، اس کو وہاں پہ ڈمپ کر دیا جائے ایران کے اندر ہی، تو ٹرمپ نے اس سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یورینیم ہر قیمت پر امریکہ حاصل کرے گا۔ اب دیکھیے اس میں بعد میں جا کے کیا ہوتا ہے، چائنا امریکہ کو اس میں مار پڑتی ہے، یا امریکہ اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات اتنی ہے کہ یہ جو دورہ ہے، اس میں بہت بڑی کامیابی جو ہے، سوائے اس ایک بات کے جو ایران کے حوالے سے اور آبنہ ہرمز کے حوالے سے ہے،
نہ تو صدر شی کو ملی ہے اور نہ ہی بہت بڑی کامیابی کوئی صدر ٹرمپ کو حاصل ہوئی ہے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، باقی آئندہ پروگرام